वालेकुम दोस्तों, भी मौसम फकर में खुश आमदेद। ईरान के नातंज एटमी मरकज से ताबकारी खारिज होने की इतला है। ईरान के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने केमिकल और ताबकारी के अखराज की तस्दीक कर दी है। नातंज एटमी मरकज से ताबकारी इसराइली फ़ज़ाइया की तरफ से नातंज का जो एटमी मरकज़ है उसके ऊपर हमले के बाद हुई। और ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसराइली फ़ौज की तरफ से यानी इसराइली फ़ज़ाइया की तरफ से पहले नातंज के ऊपर एक हमला किया गया और उसके बाद नातंज का जो एटमी प्लांट है इसके ऊपर दूसरा अटैक किया गया। इस अटैक के बाद इसराइल ने नातंज का ये जो एटमी प्लांट है ईरान का, उसके हवाले से एक एनिमेटेड वीडियो भी जारी की है, जिसके मुताबिक इसराइल ने इस बात का दावा किया है कि ये जो एटमी मरकज़ था इसमें इनफैक्ट ईरान एटमी हथियारों की तैयारी के लिए काम कर रहा था। और ये एटमी प्लांट जो है ये 4 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल है। एक हिस्सा इसका ग्राउंड के ऊपर है, जबकि 3 हिस्से इसके ज़ेरे ज़मीन है। और इसराइल की तरफ से इस बात का ऐलान भी किया गया है कि दूसरा हमला इसी वजह से किया गया कि वो जो कैपेसिटी थी ईरान की एटमी हथियार बनाने के लिए उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। अब जो है IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसने पहले इस बात का ऐलान किया था कि नातंज से किसी तरह की ताबकारी नहीं हुई, उसने भी अब इस बात की तस्दीक कर दी है कि यहाँ से ताबकारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, यानी यहाँ से ताबकारी के इखराज को साबित कर दिया गया है IAEA की तरफ से। अब ये ताबकारी किस तरीके से नुकसानदेह हो सकती है और ईरान के और कौन से एटॉमिक प्लांट्स हैं जिनको इसराइल ने निशाना बनाया, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसराइल की तरफ से आज सुपहर ईरान पर होने वाले एक और अटैक की, और इसराइल की तरफ से ईरान में ज़मीनी हमला शुरू किए जाने के इंतबा के हवाले से ईरान के ऊपर इसराइल की फ़ज़ाइया ने आज फिर अटैक किया है। और तब्रेज़ में ईरान की जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर अटैक करके उस ऑयल रिफाइनरी को तबाह किया गया। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें इस ऑयल रिफाइनरी के तबाह होने के बाद भड़कते हुए शोलों को देखा जा सकता है, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि ईरान की इस अहम स्ट्रेटेजिक नौयत और ख़ास तौर पर ईरान की मईशत का दारोमदार तो यकीनी तौर पर तेल की एक्सपोर्ट से ही है, उसको नुकसान पहुंचाकर ईरान की मईशत को जो है वो दबाव में लाने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ करमानशाह ईरान का एक और शहर है, उसके ऊपर भी अटैक किया गया है और वहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन मिलिट्री बेस को नुकसान पहुँचाया गया है। इस हवाले से भी जो इसराइल के उनके जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से भी इस बात का ऐलान किया गया है। और तेहरान टाइम्स ने इस हवाले से इस हमले की तस्दीक भी की है। IDF यानी ये जो इसराइल डिफेंस फोर्सेस है उसने ईरान को अब प्राइमरी जबकि गज़ा को सेकेंडरी वॉर फ्रंट करार दिया है, यानी अब गज़ा के बाद गज़ा को जो है ना वो हमले के लिए प्रायोरिटी हासिल नहीं है, बल्कि अब IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने ईरान को टॉप प्रायोरिटी करार दिया है उस पर हमला करने के लिए। इसके साथ साथ जो इसराइल के वज़ीर दिफा हैं उनकी तरफ से एक ऐलान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इसराइल से ईरान तक जाने का रास्ता साफ हो गया। अब इस ऐलान का मतलब ये है कि इसराइल अब ज़मीनी फ़ौज को हरकत में लाने की तैयारी कर रहा है और उसके लिए जो दरमियानी ममालिक आते हैं इसराइल और ईरान के दरमियान, यानी इराक़ या उर्दन, उनकी तरफ से जो अपनी जो उनका मुल्क है उनकी जो सरहदें हैं वो इसराइली फ़ोर्सेस के लिए उन्होंने खोलने का ऐलान किया कि जनाब आप यहाँ से आएँ और जाकर ईरान के ऊपर चढ़ाई कर दें। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल दरपेश है ईरान को। अब इस सारी सूरत हाल में जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ईरान के ऊपर जो एटमी हमला है इसके भी इम्कानात पाए जाते हैं, और इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान भी किया है और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ईरान को निशाना बनाने की न्यूक्लियर वॉरहेड्स के ज़रिए धमकी भी दी है। उसके बाद
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اس صورتحال کا نوٹس لیا اور انہوں نے دنیا کے جو اہم اور سرکردہ ممالک ہیں ان سے انہوں نے رابطہ کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران اور اسرائیل کشیدگی بہت بڑھ چکی ہے، وقت آ گیا ہے کہ اب اس کا نوٹس لیا جائے اور اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملے کے بعد خطے میں موجود سفارتی مشنز اور عملے کے تحفظ کے لیے نیشنل ڈیفنس اور سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی طلب کیا ہے۔ ایمانوئل میکرون نے خطے کی اس صورتحال پر سعودی کراؤن پرنس جناب محمد بن سلمان، اردن کے بادشاہ، متحدہ عرب امارات کے صدر، امیر قطر، جرمن چانسلر، برطانوی وزیر اعظم اور امریکی صدر سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے، اور ان کو جنگ بندی کے لیے فوری طور پر اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو سعودی کراؤن پرنس ہے محمد بن سلمان، ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ ان کی طرف سے دیگر جو مختلف ممالک کے سربراہان ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے، اور خطے کی موجودہ صورتحال پر ان کو تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران نے البتہ اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اگرچہ اسرائیل نے ان کی نیوکلیئر سائٹس پر اٹیک کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایران کی ایٹمی صلاحیت برقرار بھی ہے، اور ایران اپنی اس ایٹمی صلاحیت کو جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے مستقبل کے لاہ عمل کے لیے۔ اب یہ جو ایران کی طرف سے بھی اعلان سامنے آیا ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور ایران کی طرف سے اس بات کا اظہار کہ جناب وہ اپنی ایٹمی صلاحیت کو برقرار رکھے گا جنگ بندی کے باوجود بھی، تو یہ ایک نئی صورتحال ہے، اور اس کو ہمیں ذرا مختلف اینگل سے دیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت ایران کے پاس کون سے آپشنز موجود ہیں۔ میرے نزدیک ایران کے پاس یہ جو میزائل، کیونکہ ان کی ایئر فورس کو تو اردن یا عراق کے اوپر سے فلائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر فضائی حملہ کرنے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے۔ البتہ وہ پروجیکٹائل فائر کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر، لیکن اسرائیل کی جو میزائل ڈیفنس شیلڈ ہے اس نے ایران کے طرف سے کیے جانے والے حملوں کو روکا بھی ہے، البتہ کچھ پروجیکٹائلز اسرائیل کو ہٹ کرنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی صورتحال میں وہ تمام ممالک جنہوں نے ایران کے اوپر حملے کے لیے اسرائیل کی مدد کی، وہ میرا خیال ہے کہ اب ذرا ان کے لیے صورتحال تھوڑی سی گمبھیر ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ اسرائیل پر ایران کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ میزائل فائر کرے۔ 100 میزائل فائر کرے، 2 تو جا کر اسرائیل کو ہٹ کریں گے، باقی جو 80 ہیں وہ تو شاید روک دیے جائیں، لیکن یہ چانسز موجود ہیں ایران کے پاس کہ وہ میزائل اٹیکس جاری رکھے، اور یہ وجہ ہے کہ ایران نے نہ صرف خیبر میزائل کو فائر کرنے کا اعلان کیا ہے، بلکہ ایران کا جو آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہے اس سے بھی ایک پوسٹ کو شیئر کیا گیا ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب آپ اپنے ٹی ویز کو آن رکھیں، بہت جلد ایک بہت بڑی خبر سامنے آنے والی ہے، اور وہ بہت بڑی خبر یقینی طور پر خیبر میزائل کا اسرائیل کے اوپر فائر کیے جانا ہے، کیونکہ خیبر میزائل کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ 1.5 ٹن جو ہے وہ وار ہیڈز لے کے جانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، اور 1.5 ٹن اگر یہ جا کر ایکسپلوڈ ہوگا اسرائیل کے اندر تو یہ یقینی طور پر وہاں پر بہت زیادہ تباہی مچائے گا، اس میں بھی کسی کو کوئی جو ہے وہ شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران فوری طور پر نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو ایک وار ہیڈ میں تبدیل کرنے کی شاید صلاحیت نہیں رکھتا، اسی وجہ سے جو مستقبل میں ایران کی جو پالیسیز ہوں گی وہ جو ہے وہ این پی ٹی کے مستقبل میں، یعنی این پی ٹی میں ایران کی شمولیت کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان لگائیں گی، اور این پی ٹی کے اندر بھی ایک ایسی کلوز موجود ہے جس میں
آپشن دیا گیا ہے NPT کے رکن ممالک کو کہ اگر آپ کی سلامتی کو خطرہ ہو تو آپ NPT سے یعنی نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی سے باہر نکل سکتے ہیں. تو ایران NPT کے جو ایگریمنٹ ہے اس میں موجود اس چک کا سہارا لیتے ہوئے اس ٹریٹی سے باہر نکل سکتا ہے. اور اس ٹریٹی سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران واضح طور پر اس بات کا اظہار کرے گا کہ اب وہ اس خطے کے اندر ایٹمی ہتھیار بنائے گا. اور ایٹمی ہتھیار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو براہ راست ایران کے ایٹمی حملے کا خطرہ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو نے اس بات کا واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کو نیوکلیئر صلاحیت نہیں حاصل کرنے دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے نیوکلیئر پلانٹس پر اسرائیل کے حملے کیے گئے ہیں. اب ایران کی طرف سے تو ایک جانب جواب دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے کچھ ویڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں جس میں ایران کی وہ تمام زیر زمین جو ان کے مراکز ہیں اس میں موجود میزائلز اور ڈرونز کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے حملوں کے باوجود ایران کی میزائل پاور اور ڈرون پاور موجود ہے. اور اس کو مناسب وقت پر بھی استعمال کیا جائے گا کیونکہ ایران کے پاس کوئی جو ہے وہ ایک لاتعداد نمبرز تو میزائلز کے موجود نہیں ہیں. ان کے پاس جو محدود نمبر موجود ہے انہوں نے اسی نمبر کے مطابق لڑائی لڑنی ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اگر ایران کے پاس 2000 میزائل موجود ہیں تو وہ 2000 میزائل ایک مرتبہ ہی فائر کر دے اسرائیل پر. تو یقینی طور پر کچھ میزائل ہٹ ہوں گے، کچھ میزائل نیوٹرلائز ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد ایران ایمٹی ہینڈڈ ہوگا. لہٰذا وہ تمام جو اس کے پاس دستیاب وسائل ہیں وہ ایک مرتبہ استعمال نہیں کرنا چاہتا. یہی وجہ ہے کہ ایران کی طرف سے یہ جو نیٹنز کا ایٹمی مرکز ہے وہاں سے ہونے والی تابکاری کا اعتراف کیا گیا. اب اس اعتراف کو دنیا کو سمجھانا مقصود ہے کہ اگر ایران کے نیوکلیئر پلانٹس کے اوپر اسی طریقے سے اسرائیل کی طرف سے اٹیک کیا جائے گا تو لارج سکیل ریڈیشن کے امکانات ہیں. اور لارج سکیل ریڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے میں موجود لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا. کیونکہ ایران پر اٹیک ہونے کا مطلب یہ ہے ایران سے تابکاری اگر بڑے پیمانے پر نکلتی ہے، ابھی تو شاید محدود پیمانے پر ہے اور IAEA نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ یہاں سے کنٹامینیشن ہوئی ہے، تو اگر باقی مراکز سے بھی تابکاری آتی ہے، ریڈیشن باہر آتی ہے، تو پھر ایک سنگین صورتحال ڈیولپ ہوگی. کیونکہ اس تابکاری کے اثرات یقینی طور پر عراق پر بھی ہوں گے، اس کے اثرات اردن پر بھی ہوں گے، اس کے اثرات پاکستان پر بھی ہوں گے. اور پاکستانی جو ادارہ ہے ایٹامک انرجی کمیشن، اس کو بھی اس بارے میں ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ پاک ایران بارڈر کے اوپر یہ جو ریڈیشن ہے اس کو مانیٹر کرنے کا خصوصی بندوبست کرے تاکہ پتہ چل جائے کہ ایران سے یہ جو ریڈیشن کی لہر ہے یہ پاکستان میں تو داخل نہیں ہو رہی، اور اگر ہواؤں کے ذریعے ریڈیشن اس طرف آ رہی ہوگی تو اس کو چیک کیا جائے کہ یہ کتنی حد تک نقصان دہ ہے یا اس کا لیول کتنا ہے، لیول بڑھ رہا ہے یا لیول کم ہو رہا ہے. ایٹامک انرجی کمیشن کو اس حوالے سے خصوصی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اس کے پیش نظر کسی بھی ناپسندیدہ صورتحال سے بچنے کے لیے پاکستان ایئر فورس کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. اور JF-17 تھنڈر سمیت جو پاکستان کے لڑاکا طیارے ہیں انہوں نے پاک ایران بارڈر کے اوپر کل رات بھی پروازیں کی ہیں، اور آج دن بھر بھی پاکستانی ایئر فورس ہائی الرٹ پہ بھی رہی ہے. اور انہوں نے یہ جو پاکستان کا ایران کے ساتھ بارڈر ہے اس کی سخت ترین مانیٹرنگ بھی کی ہے، اور ریڈار سسٹم کو بھی مکمل طور پر ایکٹیو کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ صورتحال سے بچا جا سکے. کیونکہ انڈیا اس وقت ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں ہے، بلکہ بہت سارے جو انڈین چینلز ہیں اور انڈینز ماہرین ہیں ان کی طرف سے بھی اس طرح کے جو لچ ہے وہ فرائی کیے جا رہے ہیں کہ جناب جس طریقے سے اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے
انڈیا کو بھی اسی طریقے سے پاکستان پر اٹیک کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ اسرائیل اور انڈیا دونوں میں بڑا فرق ہے، اور اسرائیل کے ایران کے اوپر حملے میں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ پاکستان اور انڈیا دونوں کے بارڈر ایک ساتھ لگتے ہیں، ایران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو لہٰذا اس دوران ایک ملک اور دوسرے ملک کو اپنے ایئر ڈیفنس کے لیے، میزائل ڈیفنس کے لیے کچھ وقت مل جاتا ہے۔ ایرانی میزائل اگر تہران سے اڑتا ہے تو اس کو تل ابیب جانے کے لیے تقریباً، اگر وہ سپر سونک میزائل ہے تو اس کو 6 منٹ لگتے ہیں، جبکہ جو روایتی الفتح ٹائپ جو ان کے میزائل ہیں وہ ذرا رفتار میں سلو ہیں، ان کو ذرا زیادہ ٹائم لگتا ہے، 15-16 منٹ لگتے ہیں۔ جبکہ انڈیا اور پاکستان یہ تو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ان میں اگر میزائل ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف فائر ہوگا تو یہ سمپل لمحوں کی بات ہے، یوں چٹکی بجاتے ہی کام ہو جائے گا۔ اور اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان نے جب جوابی حملہ کیا تھا، جب 9 اور 10 مئی کو 9 مئی کو رات گئے انڈیا کی طرف سے پاکستان کے اوپر براموس میزائل فائر کیے گئے تھے، تو اس کے جواب میں پاکستان نے کروز میزائل یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں سپر سونک میزائلز فائر نہیں کیے تھے۔ پاکستان نے روایتی وار ہیڈز کو استعمال کیا تھا، فتح 1 اور فتح 2 استعمال کیے تھے، اور پاکستان نے اپنی اس صلاحیت کو بچا کے رکھا تھا، یعنی ایسکیلیشن کی تھی ڈی ایسکیلیشن کے لیے۔ پاکستان نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا، اور اس طرح کے انڈین چینلز میں گورو آریہ ٹائپ جو کریکٹرز ہیں یا ارنب گوسوامی جیسے باندر ہیں، وہ خام خواہی جو ہے نا وہ اسرائیلی ڈگڈگی پر ناچ رہے ہیں۔ ان کو شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسرائیل نے ایران کو گرا دیا تو ہم بھی بڑے آرام سے پاکستان کو گرا دیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن ایم کو کی دنیا میں چونکہ کمی نہیں ہے، لہٰذا ارنب گوسوامی اور اس جیسے وہ جو جنرل بخشی ٹائپ جو ہے نا وہ بندر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ البتہ موجودہ حالات میں پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس صورتحال پر نظر رکھے، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے نیشنل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایران کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے، اور جس حد تک ہم ایران کی مدد کر سکیں گے ہم ایران کی مدد کریں گے۔ اور پاکستان کے سلامتی کونسل میں مستقل مندوب نے بھی اپنے خطاب میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ اسرائیل کی طرف سے یہ جو ایران ہے اس کی علاقائی سالمیت پر حملہ کیا گیا ہے، اور اسرائیل چونکہ ایک دہشت گرد ریاست ہے لہٰذا وہ دہشت گردی کا مرتکب ہوا ہے۔ اب جس طریقے سے ایران کے ایٹمی مراکز کا جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا، اگر یہ جس طریقے سے اسرائیل اٹیک کر رہا ہے ایران پر، جس طریقے سے اس نے میں نے آپ کو بتایا کہ تبریز میں آئل ریفائنری پر حملہ کیا ہے، کرمان شام نے حضرت امام حسین ملٹری بیس پر حملہ کیا ہے، اس طریقے سے انہوں نے اپنی یہ جو اگلی کاروائی ہے اس میں مختلف ایرانین انسٹالیشنز کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن اگر وہ تمام نیوکلیر مراکز جہاں پر انہوں نے پہلا حملہ کیا اور پہلے حملے کے بعد وہاں سے کنٹامینیشن نہیں ہوئی، وہاں سے ریڈیشن نہیں ہوئی، اگر وہ نیٹس کی طرح دوبارہ ان ایٹمی پلانٹس پر حملہ کریں گے تو پھر اس خطے کی سچویشن واقعتاً ولنریبل ہو جائے گی، اور جو خدشات ہیں تابکاری کے وہ نہ صرف پھیل جائیں گے بلکہ اس کے اثرات بھی کافی دیر تک محسوس ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا دنیا کو نوٹس لینا چاہیے، اور بجا طور پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے جہاں پر دنیا کو اس صورتحال کا نوٹس بھی لینا چاہیے اور جنگ بندی کے لیے اپنے رول کو بھی پلے کرنا چاہیے، کیونکہ اب اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کے نقصانات نہ صرف زیادہ شدید ہوں گے بلکہ اس کے اثرات بھی زیادہ دیر تک ہی محسوس ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد اس ساری صورتحال پر قابو میں پایا جائے۔ ابھی جو ریسنٹ اٹیک کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، اس میں مزید 3 ایٹامک سائنٹسٹ اور اس کے ساتھ جو پاسداران انقلاب ہیں ان کے کچھ اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں۔ اب تک اسرائیلی حملوں میں جو
ایران کے ایٹمی سائنسدان ہیں ان کی شہادتوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے، تو سچویشن ذرا ایران کے لیے تھوڑی سی گمبھیر ہے، لیکن ایران اپنی جو ہے نا وہ قدموں پر کھڑا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس صورتحال پر قابو پا سکے اور جواب دے سکے اسرائیل کو، اور جس حد تک اس کی طاقت اور بساط ہے وہ جواب دے رہا ہے۔ لیکن اصل خطرہ اس وقت اسرائیل کے آئل ریفائنریز یا ملٹری بیس پر اٹیک سے نہیں ہے، اصل خطرہ اس وقت ایٹمی پلانٹ سے ہونے والی تابکاری اور دیگر ایٹمی پلانٹس کی سیکیورٹی پر ہے، اور اگر اسرائیل نے ان پلانٹس کو دوبارہ ہٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ صورتحال یقینی طور پر ناقابل برداشت ہو جائے گی، خاص طور پر خطے کے وہ ممالک جو ایران سے بارڈرز کو شیئر کرتے ہیں، خاص طور پر عراق اور پاکستان کے لیے۔ اپنے ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔